अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रहमत कलीम। मदारिस इस्लामिया के सामने मौजूदा वक्त में एक साथ कई चैलेंजेस हैं और सबसे बड़ा चैलेंज अपने वजूद की बका का है। मुल्क भर में मौजूद हज़ारों मदारिस इस्लामिया में से कई मदारिस इस्लामिया शायद ही इस लॉकडाउन और कोरोना से हुई तबाही से उबर पाए। इसलिए ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शहर दर शहर जो छोटे छोटे मदारिस हैं उनमें बेशतर का खजाना खाली है और खाली खजाने के साथ इदारे को शुरू करना मुमकिन नहीं है, इसलिए वो बंद हो सकते हैं। गुज़श्ता 2 सालों से मदारिस इस्लामिया के खाते में शायद ही अवामी इमदाद पहुँचे हों। लॉकडाउन और सफरी पाबंदियों की वजह से ये मुमकिन नहीं था कि मदारिस व जामियात अपने उलमाए किराम को रवायती चंदों के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भेज सके। नतीजे में मदारिस के सामने अपने वजूद की बका का सवाल बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि मदारिस इस्लामिया के मसाइल से आम आवाम को रूबरू कराना इंतहाई अहम हो गया है और इसी मकसद से हम मुसलसल मुख्तलिफ इदारों के ज़िम्मेदारान के साथ मदारिस के मसाइल पर बात कर रहे हैं ताकि मदारिस के तई मुखलिस आवाम को बेदार किया जा सके और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जा सके। उसी दर्द मदारिस के सिलसिले का यह नया एपिसोड एक नई शख्सियत के साथ लेकर आपका मेज़बान हाजिर है। आज हम मुल्क के मशहूर और मारूफ इदारों में शुमार किए जाने वाले जामियातुल हुदा अल इस्लामिया कलकत्ता के सिलसिले में बात करेंगे। इस अदारे में दावत दीन के साथ साथ असरी तकाज़ों को भी पूरा करने की कामयाब कोशिश की जाती रही है। हज़ारों तलबा को यह अदारा अब तक कौम मिल्लत की खिदमत के लिए तैयार करके मैदान अमल में उतार चुका है। आज इसी अदारे के मुदीर मौलाना ज़की अहमद मदनी साहब हमारे मेहमान खुसूसी है। मौलाना ज़की अहमद मदनी साहब, इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पर गुलिस्तान न्यूज़ के लिए हदिये तशक्कुर कि उन्होंने इस हसास मौजू मसाइल मदारिस व जामियात को उन्होंने उजागर किया है ताकि अवाम तक मदारिस व जामियात के अहवाल और कवायद पहुँच सके और लोगों की तवज्जो इस जानिब मबजूल हो सके। हकीकत ये है जी, हकीकत ये है कि इस लॉकडाउन की वजह से इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज्यादा जो तालीमी हैसियत से मुतासिर हुआ है वो मदारिस और जामियात है। इसलिए कि स्कूल और कॉलेजेस वगैरह में लॉकडाउन के जस्ट बाद एक कमेटी तश्कील दे करके या फिर सलाह मशवरा करके साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दरासा स्टार्ट कर दिया गया, स्टडी स्टार्ट कर दी गई। लेकिन जामियात और मदारिस इस इंतजार में रह गए कि हो सकता है कि अब लॉकडाउन खत्म हो, ये वबा अपने इंतहा को पहुंचे और दरासा स्टार्ट कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यहाँ तक कि दूसरे साल में लॉकडाउन पूरे तौर पर आ गया और दूसरी लहर इस वबा की आ गई, जिसके नतीजे में अब अहले मदारिस भी मुतफक्किर हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह के 2021 में मदारिस ने भी अपनी तालीम को ऑनलाइन जारी और सारी किया है। उसमें खास तौर पर हमने रमजान के महीने में ही जब लॉकडाउन चल रहा था उसी वक्त हमने अपने तमाम जिम्मेदारान से को रहनुमाई की और उनसे मैंने सलाह मशवरा किया और बताया कि अगर इसी तरह लॉकडाउन का ये सिलसिला जारी रहेगा तो मदारिस का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जामिया का तालीमी सिलसिला इस कदर और इस लम्हे तक और इस तसलसल के साथ मुनक़ता होना किसी भी एतबार से मुनासिब नहीं है। लिहाजा हम लोग अब तालीम ऑनलाइन ही स्टार्ट कर दें और इंशाल्लाह इसके अंदर बेहतरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने स्टार्ट किया और इसमें बहुत हद तक हमें कामयाबी मिली। बहुत सारे बच्चे आहिस्ते आहिस्ते जुड़ गए, बल्कि हमारे पास जितने तलबा थे 90% तलबा हमारे ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन तालीम बहुत बाज़ाब्ता अंदाज में स्टार्ट किए हुए हैं, जारी सारी किए हुए हैं और बच्चे मुस्तफीद हो रहे हैं। जी, आपके यहाँ ऑनलाइन तालीम का निज़ाम है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर बात करें इन 2 सालों में जो सूरत हाल बनी है, ख़ास तौर से मदारिस इस्लामिया की, ख़ास तौर से चंदे के पस मंज़र में 2 रमज़ान से मदारिस की जानिब से चंदे के लिए उलमाए किराम को नहीं भेजा जा सका। इन 2 सालों के बाद आज जो तस्वीर देखने को मिल रही है मदारिस की, वो क्या सूरत हाल है आपकी नज़र में? देखिए, इसमें आप जो कह रहे हैं वो बहुत सही है कि मदारिस बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, खास तौर पर भी वो मदारिस वो मकातिब
جو کہ گاؤں میں ہیں یا چھوٹے چھوٹے قصبے کے اندر ہیں، جو اپنی جگہ بڑی خدمات انجام دیتے ہیں، وہ تو یقینی طور پر آپ یہ سمجھیے کہ پورے طور پر وہ بند ہو چکے ہیں۔ لیکن اور بڑے بڑے ادارے جو ہیں، بڑے بڑے جامعات جو ہیں، وہاں بھی کچھ اچھی حالت نہیں رہی ہے، کیونکہ اساتذہ کرام وہاں بھی معطل کیے گئے، اساتذہ کرام کی تنخواہیں بند ہوئیں، اور جس کے نتیجے میں جو مالی بحرانیت کے شکار جو سب سے زیادہ ہوئے ہیں وہ ہمارے علماء کرام اور مدارس و جامعات کے اساتذہ کرام اور ہوئے ہیں۔ اور سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ مساجد کے اندر ائمہ کو جو معطل کیا گیا، یہ بہت ہی تکلیف دہ بات تھی، اس لیے کہ اس کے اندر تو ایک بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے جسے پورا کرنا بہت مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن مساجد کوئی بہت بڑے بجٹ سے نہیں چلتی، بلکہ وہ امام، نائب امام یا پھر دو تین کارندے کے اوپر مساجد چلتی ہیں۔ لیکن وہاں بھی یہ دیکھنے اور سننے کو ملا کہ وہاں کے ائمہ یا کارندے معطل کیے گئے، جو نہایت ہی تکلیف دہ بات تھی، اور وہاں کے ذمہ داران زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اگر واقعتاً مالی پریشانی کی وجہ سے ایسا ہوا تو بہرحال اس کی کوئی وجہ ہے یا اس میں کچھ معقولیت ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو۔ اور اسی طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے جو مکاتب وہ تو بند ہی ہو، اور بڑے بڑے مدارس اور جامعات بھی متاثر ہوئی۔ لیکن یہاں پر ایک چیز سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ مدارس اور جامعات حقیقت میں اللہ رب العالمین کے خاص فضل اور اس کی خاص مدد سے ہی چلتے ہیں۔ چندے اور تعاون وہ ایک ثانوی سبب ہے جو اس کو مہمیز کرتا ہے اور اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو ابھی جس قدر متاثر ہوئے ہیں وہ تو مختلف حالات میں ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ یہ مدارس اور جامعات پھر اپنی اصلی حالت پہ لوٹیں گے اور لوٹ جائیں گے، چونکہ یہاں قربانیوں کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ یہاں ہمارے اساتذہ کرام نے جس طرح کی اس وقت جس طرح سے صبر و تحمل سے کام لیا ہے، یہ بے نظیر اور بے مثال ہے۔ اللہ رب العالمین ان سبوں کو اجر دے اور ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ یہ اس بات کی غماز ہے کہ یہ مدارس و جامعات پھر کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تعلیم تو بہت سارے جامعات نے، مدارس نے آن لائن اسٹارٹ ہی کیا ہے، اور کچھ اساتذہ کو لے کر کے وہ چل بھی رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور بہت سارے ادارے اپنے اساتذہ کو نصف تنخواہ 60%، 70% وہ دے بھی رہے ہیں، لیکن مالی اہمیت تو سامنے ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی کہ جو ہمارے تجار ہیں، جن کی جانب سے امداد اور تعاون پہنچتا رہا ہے، ان کی تجارت اور ان کی بزنس خود متاثر ہوئی ہے، چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک، جس کی وجہ سے اس میں تعاون بند ہوا ہے یا کم ہوا ہے۔ تو حالات بہرحال یہ عالمی پیمانے پر انتہائی ناگزیر تھے اور حالات بہت ہی سنگین تھے۔ تو اس کے پس منظر میں جو پریشانیاں سامنے آئی ہیں اس کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا اور کرنا ہی پڑتا ہے، اور جب تک یہ حالات رہیں گے اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن پھر بھی اسی کے درمیان جو ہے ان العسر یسرا، پریشانیوں کے درمیان ہی آسانیاں آتی ہیں، اور مدارس و جامعات میں الحمدللہ ایسی قربانیوں کا جذبہ رہتا ہے کہ یہ بڑے اب آنے والے وقت میں یہ سمجھا جائے گا کہ دوبارہ اس کی نشت ہو رہی ہے، نشت ثانیہ ہو رہی ہے، دوبارہ ہم اس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کے اندر آسانی ہوگی۔ آپ نے اپنے ادارے کے حوالے سے یہ بات کہی کہ وہاں آن لائن ایجوکیشن کی سروس شروع کی گئی تھی، نہیں معلوم کتنی کامیابی ملی، چونکہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی کی جو صورتحال ہے گاؤں کے علاقوں میں خاص طور سے اور دیہات کے علاقوں میں وہ سب واقف ہیں اس سے۔ جامعۃ الہدیٰ الاسلامیہ کی کیا صورتحال ہے اور کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے ان دنوں؟ دیکھیے، آن لائن تعلیم میں ہم لوگ چونکہ ہمارے ہاں ایک سیکشن کا باضابطہ الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول کا ہے، تو ہمارے پاس پورے گزشتہ 2020 میں آن لائن تعلیم کا تجربہ تھا۔ اچھا، تو یہ جو زوم ہے یا میٹ ہے یا اس طرح کے ایپس ہیں جس کے اوپر لائیو آن لائن تعلیم کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ سکسیسفل نہیں ہے۔ سکسیسفل آن لائن تعلیم یہ در حقیقت وہ تسجیل صوتی ہے، یعنی آپ آڈیو بنائیے، اپنے کلاس کا آڈیو بنائیے اور اس وقت بچے کو اس آڈیو کو سینڈ کیجیے،
جیسا کہ ہم لوگوں نے اس کو کیا اسکول کے اندر بھی اور پھر جامعہ کے اندر بھی یہی سسٹم ہم نے بنایا کہ واٹس ایپ کے ذریعے سے جو سبجیکٹ ہیں جو اسباق ہیں اس کو ٹیچر کے اوپر باقاعدہ روٹین بنا کر کے تقسیم کیا گیا اور پھر انہیں روٹین باقاعدہ دی گئی اور اس میں انہیں کہا گیا کہ وہ اپنے دروس کو تسجیل کریں اور اس وقت بچوں کو ٹائم بھی فکس کیا گیا تاکہ بچے جڑے رہیں. تو یہ سلسلہ تسجیل صوتی کا یا آڈیو سسٹم کا یہ زیادہ کامیاب رہا اس لیے کہ اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگا اور ایک مختصر انداز میں آڈیو بنا کر کے بچوں کو بھیجا گیا اور بچوں سے ریپلائی مانگا گیا کہ آپ اس کو سنیے اور سننے کے بعد آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں وہ ریپلائی کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ ٹیچر اس وقت واٹس ایپ کے ذریعے سے جڑے رہے تو اکثر 90% بچوں کی حاضری رہی اور بچوں نے جو ریپلائی کیا اس سے ٹیچر کو یہ اندازہ ہوا کہ بچے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ تعلیم میں دلچسپی لے رہے ہیں. پھر بعض سوالات بھی دیے گئے تاکہ بچے سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں اس سوالات کے جوابات بھی آتے رہے. اس سے یہ اندازہ ہوا کہ بچے آن لائن تعلیم میں جڑے ہوئے ہیں اور اس میں یہاں پر ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ آڈیو میں بہت زیادہ نیٹ ورک کے مضبوط ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور اس میں ایک بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر سیم ٹائم میں بچے کے ہاں اگر نیٹ ورک نہیں ہے تو نیکسٹ ٹائم میں یعنی اوور ٹائم میں بھی وہ اس تسجیل صوتی کو وہ آڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے پورے کے پورے اسباق کو وہ اپنے وقت کے مطابق سنتے ہیں تیاری کر لیتے ہیں اور پھر اس کا ریپلائی بھی دے دیتے ہیں. تو الحمدللہ مجھے یہ لگا کہ یہ آڈیو سسٹم واٹس ایپ کے ذریعے سے جو ہے یہ جو تعلیم کا سلسلہ ہم لوگوں نے جاری کیا یہ مجھے زیادہ اس کے اندر سیٹسفیکشن معلوم ہوا اور زیادہ کامیابی دکھتی ہوئی معلوم ہوئی بنسبت اس کے جو لائیو کلاس چلاتے ہیں اس کے مقابلے میں. چونکہ مدارس کے اندر بچے زیادہ تر وہ دیہاتوں سے ہیں دور دراز علاقوں سے ہیں جہاں نیٹ ورک کا شدید پرابلم ہے تو اس وجہ سے یہ واٹس ایپ کے ذریعے سے تعلیمی سلسلہ جاری کرنے کے لیے یہ بہتر ہوا اور مناسب ہوا الحمدللہ. نہیں یہ آڈیو والا اچھی پہل تھی خاص طور سے دوسرے اداروں کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے. سب ویڈیو کے پیچھے پڑے رہ گئے اور اس کی وجہ سے بڑا خسارہ بھی ہوا. آڈیو والا طریقہ آپ کا بہت اچھا رہا بہت کامیاب بھی رہا آپ کے حوالے سے جیسا آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے بہت بہت مبارکباد. آپ کے ادارے کے حوالے سے طلبہ کی بار بار یہ سوالات پوچھ رہے تھے کہ کب تک ادارہ کھولا جا سکتا ہے اور کیا کچھ انتظامات کیے جا رہے ہیں انتظامیہ کی جانب سے؟ دیکھیے ابھی جب تک گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کھولنے کی نہیں آئے گی اس تک تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. جیسے کہ ابھی 2 قسم کی رپورٹ آ رہی ہے کہ تیسری لہر آنے والی ہے اور تیسری لہر کے آنے کی کوئی سائنٹیفک وجوہات بھی نہیں بتائی جا رہی ہے. تو جیسے جس طرح سے ابھی اس وبا کی رپورٹ آہستہ آہستہ گھٹ رہی ہے اس کی مناسبت سے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت جلد انشاءاللہ تعالی ادارہ کھلیں گے اور چونکہ ادارہ تو آلریڈی باضابطہ منظم ہے ہی چونکہ اس میں کسی ایکسٹرا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کلاس روم سجایا ہے اساتذہ باضابطہ کانٹیکٹ میں ہیں اور بہت سارے یہی ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی جیسے ہی گورنمنٹ کی گائیڈ لائن آئے گی جیسے بہار میں کچھ گائیڈ لائن آ گئی ہے اور کھل چکے ہیں بہار کے بہت کچھ ادارے اپر گریڈ کے 12 سے لے کر کے یونیورسٹی اور کالجز کے مراحل کھلے ہیں اور اسی طرح سے آہستہ آہستہ پرائمری اور سیکنڈری سیکشن بھی کھلنے والا ہے. ویسٹ بنگال میں ابھی اس طرح کی کوئی گائیڈ لائن ہمارے پاس نہیں آئی ہے لیکن اب ہم کسی بھی گائیڈ لائن کا انتظار نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنے تعلیمی سلسلے کو تو ہم پہلے ہی گائیڈ لائن سے اسکول کے اندر 2020 سے چالو کیے ہوئے ہیں اور ہم نے مدارس کو شوال کے 11 تاریخ سے ہی ہم نے الحمدللہ بہت باقاعدہ اور بہت باضابطہ مدارس کے اندر ہم نے تعلیم اسٹارٹ کر دیا ہے اور اس کا جو شیڈول ہم نے بنایا ہے وہ یہ میں اس لیے تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تاکہ اگر یہ پیغام دوسرے مدارس تک پہنچے تو شاید وہ بھی مستفید ہوں کہ ہم نے اسے 6 مہینے کا کورس 1 سال کے لیے اور 6 مہینے کا ایک کورس 1 سال کے لیے متعین کیا یعنی 1 سال صرف 6 مہینہ پڑھیں گے اور اسی طرح دوسرا سال بھی پھر 6 مہینہ پڑھیں گے. اس طرح سے ہم یہ 2 سال جو ہماری گیپنگ ہو گئی ہے 1 سال کا جو دراسہ منقطع ہو گیا چھوٹ گیا ہے اس کو ہم اسی سال کور کر لیں گے انشاءاللہ تعالی اور بچوں کا سال ضائع نہیں ہوگا اور اسی خطے کے اوپر ہمارا یہ ادارہ جامعہ الہدیٰ الاسلامیہ چل رہا ہے اور اسی کی مناسبت سے ہم نے سلیبس بھی تیار کر لیا تھا اور اسی طرح اسی انداز سے ہمارے ہاں تعلیم بھی جاری ہے
اور انشاءاللہ تعالی عید الاضحیٰ کے بعد وہ ایگزام کا سلسلہ بھی شروع ہوگا. ہم نے کچھ واٹس ایپ کے ذریعے سے بہت ہی معمولی نمبرات جی ہے تاکہ بچے کو بلا کر کے کم تعداد میں، جیسے کہ گورنمنٹ کی لائن ہے کہ وہ 50 بچے جمع ہو سکتے ہیں یا بھیڑ 25-50 کی جمع ہو سکتی ہے، تو ہم جب ایگزام لیں گے جیسے ہاف ایئرلی ایگزام، تو ہم بچے کو اپنے ادارے میں بلا کر کے ہی لیں گے، چاہے وہ مختلف مرحلے میں ہو، 10 کی شکل 20 کی شکل اس طرح سے ہو. تو ہم نے اس کے تعلق سے بھی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور انشاءاللہ تعالی عید الاضحیٰ کے بعد یہ ایگزام ہمارا ہونے والا ہے. تو اب گائیڈ لائن کا انتظار نہیں کیا جائے گا اور تعلیمی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جیسے ہی گورنمنٹ کی گائیڈ لائن آئے گی اور اجازت ملے گی کھولنے کی تو فوراً انشاءاللہ تعالی بچے تیار ہیں، اساتذہ تیار ہیں اور پورا انفراسٹرکچر بالکل تیار ہے. جامعۃ الہدیٰ کی جانب سے جو 2-3 اب تک کے چیزیں نکل کر آئی ہے، پہلی جو کوشش کی گئی کہ آن لائن ایجوکیشن کو لے کر کے جو کوشش کی گئی، پہلی کوشش تو یہ رہی کہ اگر ویڈیو کے بجائے آڈیو کے ذریعے ہی ہم کوشش کرتے ہیں تو اس میں کامیابی زیادہ ملنے کے امکانات ہیں، اور یہ ایسا بتا رہے تھے جامعۃ الہدیٰ کے مدیر صاحب، اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ 1 سال کے جو 2 سال کا وقفہ رہا ہے بیچ میں، سلسلہ تعلیم کا سلسلہ منقطع رہا ہے، اس کو کس طرح سے کور کرنے کا طریقہ نکالا گیا ہے. جامعۃ الہدیٰ کے طالب علموں کے لیے کوئی اطلاع آپ کے پاس ہو ادارے کے داخلے سے متعلق، کوئی شرط وغیرہ، اگر مولانا ذکی صاحب؟ میں نے بالکل کیا سب سے پہلے یہ رہی کہ ایک تو لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا تھا، اقتصادی بحرانیت کے عمومی طور پر ہر شخص اس کا شکار ہوا ہے، اور خاص طور پر جو مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں وہ اقتصادی حالت سے وہ مقہور ہی ہوتے ہیں اور کمزور ہی ہوتے ہیں. اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ کسی طرح کی فیس کوئی اس وقت، چاہے وہ رجسٹری کے لیے ہو یا سالانہ فیس ہو یا کسی طرح کی کوئی فیس ہو، میں نے ذاتی طور پر اپنے ادارے میں ان تمام ساری فیس کو ختم کر کے ڈائریکٹ بچوں سے رابطہ کیا، اور رابطہ کرنے کے بعد اس کو مسجل کیا، اس کی تسجیل کی، اور ہم نے کہا کہ تمہیں کسی طرح کی کوئی فیس نہیں دینی ہے، آپ صرف اس وقت آپ تعلیمی سلسلے سے جڑ جائیں. تو ہم نے یہ اپنے یہاں یہ سسٹم لاگو کیا ہے. کچھ اداروں نے لاک ڈاؤن اور پابندیوں کے اس دور میں اپنے اساتذہ کو سیلری دی ہے، کیا آپ کے یہاں بھی اساتذہ کو تنخواہ دینے کا سلسلہ جاری رہا؟ جی ہاں، میں نے اپنے اساتذہ کرام کو جب پہلا لاک ڈاؤن ہوا تھا جی تو اگست تک ہم نے انہیں تنخواہ دی تھی، یعنی یہ لاک ڈاؤن مارچ میں ہوا اور تقریباً 5 سے 6 مہینے ہم نے انہیں تنخواہ دی اور ان کا ہیلپ ہم نے کیا تھا. لیکن اس کے بعد ادارے کے پاس امکانیات ختم ہو چکے تھے، بلکہ ہمارا ادارہ مقروض ہو گیا تھا، جس کی بنیاد پر 100 اسٹاف میں سے مجھے 50 اسٹاف نکالنے پڑے تھے، اور جس کے اندر 10-12 تو ڈرائیور ہی تھے، 5-6 عام کارندے تھے، اور اسی طرح سے عربک ڈپارٹمنٹ کے، اسکول ڈپارٹمنٹ کے، عربک ڈپارٹمنٹ اسکول میں جو عربک ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ کرام تھے وہ انہیں بھی ہمیں ان کے سلسلے کو منقطع کرنا پڑا تھا. لیکن ابھی پھر ہم نے 5-6 مہینے کے بعد یعنی شوال سے پھر ہم نے اکثر اساتذہ کرام کو ہم نے عربی اساتذہ کرام کو ہم نے جوڑ لیا ہے الحمدللہ، اور یہ سلسلہ جاری ہو گیا ہے. اور ہمارے اسکول ڈپارٹمنٹ کے پورے اساتذہ کرام تو گزشتہ اپریل 2020 سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کو ہم نے منقطع نہیں کیا تھا. ہاں البتہ ان کی سیلری کا کچھ حصہ، کچھ فیصد اس کے اندر کم ہو گیا تھا. جی لیکن ابھی الحمدللہ ہمارے مدرسے، ہماری جامعہ کے اساتذہ بھی جڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کی گاہے بگاہے ان کے ساتھ ہم نے تعاون کو جاری رکھا تھا اور جاری رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ. لاک ڈاؤن میں چندہ چونکہ نہیں ہو سکا تھا، ظاہر ہے دیگر اداروں کی طرح آپ کے اداروں کو بھی مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، اس سے نکلنے کے لیے کیا کچھ آپ کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا خاکہ ہے؟ دیکھیے، میں تو اس وقت میں اپنے طور پر میں نے اس جامعۃ الہدیٰ الاسلامیہ کے لیے جو الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول کے نام سے اسکول ہم نے چالو کیا تھا، جی اس کا بنیادی مقصد ہمارے نظر میں اور ہماری نگاہ میں یہی تھا کہ یہ اسکول ہمارے مدرسہ کے لیے رصد مالی ہوگا. جی یہ ایک طرح سے ہمارے جامعہ کے لیے یہ وقت کی صورت اختیار کرے گا.
اور میں الحمدللہ اس سلسلے میں بہت حد تک کامیابی کے راستے پر چل رہا تھا، اس لیے کہ بہت سارا ہمارا بجٹ جو ہے اسکول کی فیس سے نکل آ پا رہا تھا الحمدللہ۔ تو آج بھی جو ہم اسکول چلا پائے وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس میں ہم اساتذہ کو جو اسکول فیس آ رہی تھی اسکول گورنمنٹ کے گائیڈ لائن کے حساب سے کہ 25-30% اسے ڈسکاؤنٹ دے کر کے آپ یہ کیجئے وصول سکتے ہیں، تو ہم نے فیس لیا اور ہمارے اسکول میں پڑھانے والے گارجین نے الحمدللہ ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا اور وہ فیس کسی حد تک دیتے رہے، اگرچہ وہ بہت معقول نہیں تھا لیکن پھر بھی یہ اس بحرانیت میں ہم اس طرح سے اپنا کام چلاتے رہے۔ اب آئندہ دیکھیے پریشانی سامنے ہوگی، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، ذمہ داروں کے سامنے پریشانی ہوں گی، اساتذہ کرام کے سامنے پریشانی ہوں گی، لیکن یہ بہت دور تک سلسلہ نہیں جا پائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جیسے ہی حالات سازگار ہو جائیں گے اور پڑھائی اسٹارٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی اور بزنس وغیرہ کا سسٹم پورے طور پر آن ہو جائے گا اور چل پڑے گا تو انشاءاللہ تعالی میں اپنے قوم کے تاجروں سے بہت ہی پر امید ہوں اور ان سے ابھی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ اس کی طرف ضرور توجہ دیں گے اور ادارے پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ کچھ ادارے ضرور بند ہوئے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم اسٹارٹ کریں گے تو انفراسٹرکچر تو آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے، بس اسے ہم اس مشین کو ہم اسٹارٹ کریں گے اور اس کو آگے لے کر کے چلیں گے۔ تو جہاں انفراسٹرکچر موجود ہے اور وہاں بحرانیت آئی ہے وہ بند کے کگار پہ ہے تو انشاءاللہ اسے کھڑا ہونے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، انشاءاللہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا یہ کام ہے تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور اس کی خاص مدد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جمعیت و جماعت مدارس کی اس خراب مالی صورتحال پر مسلسل خاموش ہے، آپ بھی اس پر خاموشی اختیار کرنا پسند کریں گے یا شکوہ کریں گے؟ نہیں دیکھیے جو بھی ادارے چلاتے ہیں یا جو بھی تنظیم چلتی ہے ان کے ذمہ داروں کو یہ ہمیشہ حساس اور بیدار رہنا پڑے گا کہ وہ اپنی تنظیم کے کاز کو بڑھانے کے لیے مالی استحکام کے تعلق سے وہ ہمیشہ بیدار رہیں اور اس کے لیے وہ کوشاں رہیں۔ سب سے مشکل کام یہ ہے کہ مالی فراہمی اس قدر ہو نہیں پاتی ہے کہ وہ اوقاف کی طرف توجہ دیں، ورنہ ہر تنظیم کو یا ہر جمعیت کو، جماعت کو، مدرسے کو کے لیے وقت ہونا چاہیے اور ایسا ایک مالی سسٹم بنانا چاہیے کہ کسی بھی بحرانیت کے ٹائم میں وہ سسٹم جو ہے ہمارے کام آ سکے۔ اس لیے جمعیت اور جماعت کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی غفلت میں نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی متفکر ہی ہوں گے اور متفکر ہی ہوتے ہیں، البتہ حسب امکانیات لوگ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی روا دوا ہو جائے گا، مجھے امید ہے۔ ملکی سطح پر مدارس نے اس قسم کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے باضابطہ طور پر اب تک کچھ نہیں کیا ہے، نہ ہی کوئی بڑی تنظیم قائم کی گئی جو درد مدارس کا حل تلاش کر سکے، نہ ہی جمعیت و جماعت کی جانب سے کوئی ایسا پلیٹ فارم تیار کیا گیا جس میں مدارس کے مسائل کے ازالے کے لیے کام ہوتا ہو۔ کیا یہ ایک بڑی کمی نہیں ہے؟ ہاں دیکھیے ایسا ہے، یہاں پر تھوڑا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مدارس ہیں اس کے ذمہ داران خاص ہوتے ہیں اور اس کی وہ ذمہ داری جو ہے وہ خود وہ ذمہ داران جو موجود ہوتے ہیں اس کے وہ سنبھالتے ہیں اور بڑی بڑی جو تنظیمیں ہیں یہ صرف اشراف کرتی ہیں، وہ اشراف کرتی ہیں، وہ اپنی زیر نگرانی میں رکھ کر کے اس کے کام کاج کو سراہتی ہیں، دیکھتی ہیں، لیکن ان مدارس و جامعات کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ اس کو اکٹھا کرنا اور پھر اس کے حل کے لیے سر جوڑنا اور اس کے لیے کوشاں ہونا یہ بہرحال یہ ایک آسان کام نہیں ہے کہ جس کو کر لیا جائے گا۔ ہاں یہ ممکن ہے اگر یہ کہ تجار یا اس طرح کے اور بڑے بڑے ذمہ داران کھڑے ہوں اور اس کے لیے ایک خطہ بنائیں، ایک اسکیم بنائیں اور اس کے لیے ایک لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم ایک پلاننگ ان کے سامنے ہو تو پھر یہ ممکن ہے کہ اس طرف کوئی قدم بڑھ سکتا ہے اور اس کے اندر آسانی آ سکتی ہے۔
مولانا ذکی احمد مدنی صاحب بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اور ان تمام سوالوں پر اپنی بے باک رائے رکھنے کے لیے. اپنے ادارے کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر جو مدارس اسلامیہ کی موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے آپ نے تفصیلی گفتگو کی, تفصیلی جوابات بھی دیے اور اپنے درد کا اظہار بھی کیا. کچھ مدارس جو بند ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے اس پر بھی درد کا اظہار کیا. اپنے یہاں جو اساتذہ کو ہٹانے کی مجبوری پیدا ہوئی اس کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی. مدارس اسلامیہ کی موجودہ صورتحال کیسی ہے اس پر آپ نے تفصیلی روشنی ڈالی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ کیا کچھ آنے والے دنوں میں امکانات ہیں, کس طرح سے ادارے کا کے نشاط ثانیہ کے امکانات ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے تفصیلی گفتگو کی, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آج کا یہ خاص ایپیسوڈ جو درد مدارس کے حوالے سے ہے یہ ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے نئے مہمان کے ساتھ بہت جلد نیا ایپیسوڈ لے کر آپ کا میزبان رحمت کلیم ہوگا حاضر. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.